बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में एक मरतबा फिर से पाकिस्तान में सैलाब आ गया, और वो सैलाब ऐसा आया कि जिसके बढ़ने के अभी तक चांसेस हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब कह रहे हैं कि हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है, हमने कमांड एंड कंट्रोल रूम बना लिया है, हमारी एक एक चीज़ पर नज़र है, तमाम नहरों पर नज़र है, तमाम कमिश्नर्स और मुतालिका जो डिपार्टमेंट्स हैं और तमाम हमारे जो सूबाई मिनिस्टर्स हैं वो फील्ड में हैं। लेकिन जो महकमा मौसमियात है वो ये कह रहे हैं कि 6 और 7 सितंबर तक बारिशें होंगी, और फिर हो सकता है कि मज़ीद पानी भी भारत से आने के इम्कानात हैं। और अगर वो मज़ीद पानी आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो 10 लाख या 11 लाख क्यूसेक तक पानी जाएगा, और वो कितनी तबाही फैला सकता है। आदाद शुमार ये बता रहे हैं, शर्जील इनाम से बता रहे हैं कि 90,000 से ज़्यादा लोग उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। 35 लाख से ज़्यादा लोग पंजाब में मुतासर हुए हैं इस फ्लड से। फ्लड और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन पर गुफ्तगू करेंगे। इस स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है महबूब भाई साहब ज्वाइन के सर खुश आमदीद भाई साहब आपको शो में। और हमें ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के मेंबर नेशनल असेंबली फरहान चिश्ती साहब ने हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे फरहान साहब, क्या आप सुन सकते? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। कैसे हैं आप लोग? जी मैं ठीक। फरहान भाई, अली खुर्शीदी साहब ने फिर से उसी अंदाज में दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सैलाब आएगा और फिर कारोबार शुरू होगा। वो किसका कारोबार शुरू होगा फरहान साहब, कुछ वजाहत करेंगे? ये तो ओपन सीक्रेट है कि भाई है ही हर दफा ये होता है जब भी सैलाब यही चीजें होती हैं, फिर ये इमरजेंसी अलार्म पे फंड के नाम से फिर वो एक सिस्टम तैयार हो जाएगा, और वो बेचारे जो हमारे गरीब हारी और बेचारे जो वो हैं वो ऐसे ही रहेंगे, और सिस्टम तरोताज़ा और मजबूत होता जाएगा, लूट मचेगी दोबारा। ये तो जश्न मना रहे हैं बेसिकली, और बिल्कुल से पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा किरदार है, वो तो है ही डेफिनेटली। तो अब तो एक नया रास्ता खुला है, अब तो खुशियां मना रहे हैं ये लोग, हमारे हारी बेचारे मुश्किल में आएंगे और ये खुशियां मनाएंगे, और ये नया रास्ता इन्होंने खोला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा आपने वो कहते हैं ना इल्ज़ामात लगाना तो बहुत आसान है, MQM पाकिस्तान क्या कर रही है इन मुतासरीन के लिए? आप वफाक का हिस्सा हैं, और नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट में आप लोग वफाक में बैठते हैं, और आपका ये बरमला दावा भी रहा है कि हमारे बगैर वफाकी हुकूमतें नहीं चलती। तो आप लोगों ने क्या प्लानिंग्स किए हैं? कितने लोगों को रेस्क्यू करना है, या सिर्फ तनकीद ही करनी है फरहान साहब? नहीं बिल्कुल, अभी नेशनल असेंबली में हमने इस पे जो है ना बरला इजहार किया है, और वज़ीर आज़म साहब को हमने बरला खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने मीटिंग की है कि भाई सैलाब अफगान जो है बेचारे उनको किस तरह रिलीफ देना है, कंक्रीट किस तरह करना है, इस पे हमारा पूरी डिस्कशन हुई है। और हमने मैकेनिज्म की भी बात की है, वो भी दिया है मैनुअल कि भाई इस तरह करें, डायरेक्टली जो है ना सूबों को ना दें, इसको तो टाउन की उसमें दें सिस्टम में, डायरेक्टली टाउन को फंडिंग करें कि टाउन अपने टाउन जो है ना इन चीजों को देखें। ये है, हमने तो हर फॉर्म पे किया और हमेशा किया है हमने तो। अच्छा जरा आप कॉल पे रहे ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप कॉल पे रहे, एक और आपसे सवाल करना, लेकिन उस आखिरी सवाल से पहले जरा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी यहाँ पे मौजूद है। भाई साहब कारोबार होगा, अच्छा होगा, हर साल कारोबार होता है, इस बार भी धंधा अच्छा होगा, और ये इल्ज़ाम हुकूमत वक्त पर आप पर है, और चौथी बार आप आए हैं, और क्या क्या आप लोगों ने रिलीफ में लोगों को दे रहे हैं ये भी बताएं। सच मैं समझता हूँ कि ये जो सैलाब है और बारिशें हैं ये कुदरत की तरफ से न सिर्फ ये पाकिस्तान में यहाँ सिंध में हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें, ऐसी बारिशें सैलाब आते हैं, और चाइना हो, अमेरिका हो, बहुत से ममालिक हों, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। जिस हवाले से आपने बोला तैयारी के हवाले से, मैं समझता हूँ कि उसमें हमारे CM साहब मुराद अली शाह साहब ने, शर्जील इनाम मेमन साहब ने, नासिर शाह साहब ने, और बीबी आसफा भुट्टो साहबा वो नवाब शाह में, उनकी तैयारी जो है सईद गनी साहब ने भी ब्रीफिंग उसमें दी हुई हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज ए गवर्नमेंट के हिसाब से हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें,
ایک معصومانہ سوال مجھے بڑا ذہن میں آ رہا ہے، میرا سوال لے لینا غالباً یہ جب میں سوال کروں گا تو دیکھنے والے بولے کہ ساجد بھائی بڑا بہترین سوال کیا. ابھی وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا چند دن پہلے، وہ بلاول صاحب کو وزٹ کروایا جا رہا تھا کہ سر یہ ہم نے سیلاب متاثرین کو گھر بنا کے دیے ہیں 2 کمروں کے. سر جی وہ پھر گر گئے، وہ اب سیلاب میں گر جائیں گے پھر، اور پھر امداد آئے گی، پھر وہ بنتے بنتے ان کو 2 سال لگیں گے. تو ویسے چاندی نہیں ہو جاتی جب سیلاب آتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف، آپ کا خیال ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ پہلے بھی 2022 میں بھی جو سیلاب آیا اس میں بھی ظاہر ہے دوسرے ممالک امداد کر دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں. ایسے پاکستان بھی بہت سارے ممالک کو جب ایسے معاملات ہوتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کی مدد پوری دنیا ایک دوسرے کو کرتی ہے. تو میں نے آپ کو بتا رہا تھا پہلے جو آپ نے انٹرپٹ کیا، وہ تو ہماری جو تیاری ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھرپور تیاری ہے. ہمارا پہلا جو ہے ہم انسانی جانوں کو محفوظ مقام پہ لے آئیں اور لائیو اسٹاک جو ہے ہم ان کو محفوظ جگہ پہ لے آئیں کہ جو یہ پانی جو ہے وہ بھلے کچے میں جائے اور یہ شہروں میں نہیں ہے. جو زیادہ نقصان ہوگا وہ شہروں میں آنے کی وجہ سے ہوگا. جو بھی بند وغیرہ ہیں، جو بھی بچاؤ بند کہتے ہیں ہم، ان کو ہم بہتر سے بہتر کریں. ان کی نگرانی مکمل طور پہ کر رہے ہیں اور بہتر ہے. اگر یہ پانی آتا ہے اور پانی کچے میں جاتا ہے اور وہ زمینوں کے لیے میں سمجھ اتنا نقصان کار نہیں ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے غیر فطری طور پہ ایک تو پانی روکا گیا تھا. میں آتا ہوں، مجھے موقع دینا. میں آتا ہوں بھائی صاحب، ذرا پلیز میں آتا ہوں نا، میں آتا ہوں، آپ نے کر لے لیا. میں آتا ہوں، سوری فار انٹرپٹ. فرحان صاحب کا بھی میں جواب دے رہا ہوں نا. تو انہوں نے بولا کہ بھائی ان کے لیے تو مجھے تو افسوس کی بات ہے کہ ایز اے پاکستانی اور آپ ایم این اے ہیں، آپ یہ افسوس والی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی تو چاندی ہو جائے گی اور یہ غریبوں کو ہاریوں کو نہیں ملے گا اور سسٹم آ جائے گا، کیا ہوگا. بھائی یہ تو افسوس کی بات ہے. اس میں آپ بھی ہماری مدد کریں. ایک اگر امداد مل رہی ہے تو اس میں آپ مشورہ دے سکتے ہیں بھائی اس طریقے سے اگر آپ کو کوئی شک شبہات ہیں تو یہ تو آپ چیز نہیں کریں کہ کوئی امداد مل رہی ہے کہ ہم اس کو لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، اس سیلاب سے بچاؤ کے لیے ہم اس کو امداد کو اگر آتی ہے تو اس کو ہم دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش کریں. اس چیز کو آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں؟ میں پوچھ لیتا ہوں، میں پوچھ لیتا ہوں. چلے آپ ویسے سن لیے فرحان، چلے میں پوچھ لیتا ہوں. آپ پہلے تو کوشش یہ دعا کریں کہ ایسی مصیبت آئی نہ مصیبت. اگر کوئی ایسی ہے تو وہ آپ بھی ہماری اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں. آپ ایم این اے، آپ بھی ووٹوں سے، یہ صرف نہیں ہے کہ آپ صرف کراچی کے ایم این اے، آپ پورے پاکستان کے ایم این اے. چلے میں پوچھ لیتا ہوں. فرحان صاحب غالباً آپ کال پر موجود ہیں اور پروڈیوسر صاحب عمران سلطان صاحب کو بھی ذرا لائن پہ لے، میں ان سے بھی تجزیہ لوں. اچھا فیصل بھائی، یہ چونکہ بھائی صاحب اسٹوڈیو موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ بینگ ممبر نیشنل اسمبلی الزامات ہم پہ لگانا آپ کو زیب نہیں دے رہا یا یہ نہ لگائیں، ان کو بڑا دکھ پہنچا ہے. ایک میرا سوال یہ بھی لے لیں، علی خورشیدی نے مزید یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کراچی اور سندھ میں رہنے والے شہر کے جو لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. تو سر وفاق میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ یہ وہ کہتے ہیں نا منت زاری نہ کریں نا، آپ آرڈر بھی چلا رہے ہیں، منتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. اور پھر ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن پھر آپ حکومت میں بھی رہتے ہیں. یا تو پھر اگر وہ کہتے ہیں نا جی ہماری جب نہیں سنی جاتی تو ہم اس حکومت کو چھوڑتے ہیں، خیر بات کہتے ہیں، جیسے ماضی میں کیا تھا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ. فرحان بھائی کیا آپ لائن پر ہیں؟ فرحان چشتی صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ جی ہیلو. میرا سوال غالباً آپ نے سنا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ علی خورشیدی نے وفاقی حکومت سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ سیلاب کے جو متاثر ہیں ان کی ہیلپ کریں، ان متاثرین کی فلاح و بہبود کے لیے باہر آئیں. آپ کے جو ایم این ایز ہیں، جو صحت کے منسٹر مصطفیٰ کمال ہیں، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے، کہیں پانی میں اترے ہوئے، کہیں کشتیوں میں جاتے ہوئے. وہ کیوں نہیں آپ لوگ گراؤنڈ پر آ رہے؟ بالکل آپ دیکھیں مسوائی تو ابھی آپ کو پولیو مہم کا معاملہ چل رہا ہے، آپ دیکھیں کراچی میں ہی مسوائی، اور انشاءاللہ ہم اپنے آریہ بھائیوں کے ساتھ ہیں اور بالکل ضرورت پڑی تو بالکل ہم ہیلپ کر دیں بالکل. لیکن وہی میں بات دوبارہ دہراؤں گا کہ ایک میکینزم بنایا جائے. یہ پہلے بھی سنا نہ ہو، ہر دفعہ ہم سنتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جو معاملات سے چلے وہ بیچارے جو آری تھے اسی حال میں رہے. لیکن اب ہاں یہ اچھی بات ہے، میکینزم بننا چاہیے. ہم نے پیدل میں ہی بولا میکینزم بنا کے وہ کریں.
یہ آتا ہے اس وقت تک ہم پاکستانی ہیں پہلے، ہے نا، تو ہم نے مل کے ہی چیزیں کرنی ہے. تو ہم یہی بولتے ہیں کہ مل کے کریں، ایک اچھا میکینزم بنائیں اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو بیل آؤٹ کریں. آپ بیچارے کے ساتھ جو مشکلات ہیں، پنجاب سے ان کی طرف آ رہا ہے، آپ اس سے پہلے ہی ہم تیاری کر لیں. اچھا فیصل چشتی صاحب، سوری فار انٹرپٹ، فیصل چشتی صاحب سوری فار انٹرپٹ. ایک آخری میرا چونکہ ایک سینئر جرنلسٹ، ایک تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے استاد ہیں سر عمران سلطان صاحب نے جوائن کیا. آپ ان کا بھی تجزیہ سنیں، پھر میں آپ سے فائنلی پھر میں آپ کو اجازت دوں گا. سر خوش آمدید کہیں گے عمران صاحب. بہت شکریہ عمران صاحب. چونکہ یہ فلڈ آتا ہے اور یہ فلڈ غم و غصہ لاتا ہے، دکھ اور تکلیف لاتا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو گھر ڈیلیور کرتے کرتے سالوں لگا دیتے ہیں. بلاول صاحب ابھی گھر دے کر ہی اپنے وہ ساری وہ مارکیٹنگ ہوئی، ویڈیوز بنی، ابھی وہ گئے ہی اس پورے سیشن سے پھر سیلاب آ گیا. پھر وہ کیا وہ جو کچے کے گھر بنے تھے ان ایریاز میں، اب وہ شاید پھر پانی سے گر جائیں گے. یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں نا. اور پھر ڈیفرنٹ اوپینینس آ رہے ہیں اس سیلاب کے کہ جی وہ تہ میں پانی ہے، اس کو ڈسٹرکٹ وائز اسٹور کریں، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں، پھر بڑے ڈیم بنائیں. ایکچول پرابلم کہاں ہے؟ دیکھیے ایکچول پرابلم جو ہے نا، وہ سب سے پہلے تو یہ ہے ہمیں اس بات کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اسی پیٹرن کے ساتھ جینا ہوگا. ہمیں اسی جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور جس میں ظاہر ہے کہ کاربن ایمیشن کے اندر پاکستان 0.4 اور 0.5% جو ہے پاکستان کا اس پہ عمل دخل ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کی روٹ کاز نہیں ہے گلوبل وارمنگ کی، لیکن پاکستان اس سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب ہم بات کر رہے ہیں نا، میں سن رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کہاں ہے، فیڈرل گورنمنٹ مصطفیٰ کمال کہاں ہے. دیکھیے ایک بات جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اس وقت وفاق کے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں بالکل. آپ کے جو صوبے ہیں وہ بڑے، ان کے پاس پیسہ ہے اور صوبوں کو لگانا ہے چاہیے پیسہ. یہ جو پورا انتظام ہے ڈرینیج کا، آپ دیکھیں نا اس وقت کیا کریٹیسائز ہو رہا ہے. اب ہم اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں سندھ تو پھر بھی اتنے سیلاب صاحب آئے، سندھ اچھی طریقے سے مینج کر سکتا ہے. بلاول بھٹو اینڈ ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہتر طور سے مینجمنٹ کر سکتی ہے فلڈ کی بنسبت پنجاب کے. جیسے جس وقت آپ نے پنجاب میں دیکھا نا کہ پنجاب میں جو صورتحال ہوئی ہے، لیکن ایک چیز آپ صرف نوٹ کریں اس میں کہ وہاں پر بھی جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ آگے سے آگے ہے. اتنا میسو یہ فلڈ ہے، لیکن جو ڈیتھ ٹول ہے اس میں 40-45 ہیں. اگر یہ صحیح طریقے سے مینج نہیں انہوں نے کیا ہوتا تو یقین مانے کہ اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس کی نظر ہو چکے ہوتے. تو گورنمنٹ کام کر رہی ہے، لیکن اصل ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے جو انکروچمنٹ کر دی ہے، جو آبی گزرگاہ کا راستہ تھا رائٹ فرام دی، آپ اگر اپر سے چلے جائیں چترال اور وہاں سے چلے جائیں اور پھر ٹیل اینڈ تک یہاں پر آپ گولف کلب تک کراچی میں آ جائیں، یہ پورا جو راستہ ہے اس میں جو انکروچمنٹ ہوئی ہے وہ ہر جگہ پر پروونشل گورنمنٹس نے کی ہوئی ہے. تو ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے دنیا میں. سوری فار انٹرپٹ. پھر عمران صاحب اب آپ کے میں کندھوں پر بڑا وزن رکھنے جا رہا ہوں، چونکہ آپ نے انکروچمنٹ کی بات کی اور جو وہ نیچرل وے ہے دریا کا، بالکل ریلی اپریشیٹ اس کو. ادھر ہم لوگ کیوں آبادیاں بناتے ہیں، کیوں اسکیمیں بناتے ہیں، کیوں وہاں پہ لوگ پھر وہ بلڈنگیں اور وہ گھر بہہ جاتے ہیں، لوگ بہہ جاتے ہیں، جانی مالی نقصان ہوتا ہے. تو پھر یہ کیوں ان کو الاؤ کیا جاتا ہے، کون ان کو پرمیشن دیتا ہے؟ تو ہمارے لوگ، ہماری حکومتیں ہی دیتی ہیں. تو پھر آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ ذرا پوچھیں نا، نسلا ٹاور جنہوں نے گرایا، ہاں اس وقت تھے نا چیف جسٹس، نسلا ٹاور گرا دیا، اوکے ٹھیک ہے فائن. کیا تھا کہ جناب انکروچمنٹ تھی. اب کیا ہماری موجودہ جو اس وقت جوڈیشری ہے ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا ہماری موجودہ جو اس وقت سیاستدان ہیں ان کو یہ چیزیں، روڈا نے کس طریقے سے اجازت دے دی؟ روڈا نے ان کو جناب فائنل اپروول بھی نہیں تھا اور وہاں پر 149 سوسائٹیز راوی کے بیٹھ میں آ کے جو ہے وہ بسا دی گئی. تو یا تو پھر سب کے لیے قانون برابر ہونا، پھر کراچی میں نسلا ٹاور کراچی کے لوگوں کا آپ گرا دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. اب پڑ جائیں اس کے پیچھے، ذرا لے کے دکھائیں ایکشن، لیں علیم خان کے خلاف ایکشن. اور جو دوسرے
وہاں پہ سوسائٹیز ہیں ان سب کو ختم کریں, نکالیں لوگوں کو, آپ کمپنسیٹ کریں, آپ لوگوں کو کمپنسیٹ کریں. ان لوگوں نے بہت مال بنایا ہے, کم از کم آپ لوگوں کو اچھا چونکہ اگر چاہیں تو جب نسلا ٹاور گر سکتا ہے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے سر. اچھا پھر نسلا ٹاور گر سکتا ہے تو پھر یہ جو سوسائٹیز بنی ہیں یہ جن کی آپ نے بات کی پھر یہ بھی گر سکتی ہیں. بالکل, یہ تو دیکھیں ایک کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ یہ جن کا آج نقصان ہوا ہے, آج آپ سارا پانی نکال دیں, سب کچھ کر دیں, ان کو دوبارہ یہاں بٹھا دیں, اگلے سال اس سے بھی بڑا خدا نہ خواستہ سیلاب آیا اور اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا, تو کیا یہ بیٹھیں گے وہاں پہ؟ یہ تو کچھ چھوڑ کے جائیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے, آپ ذرا کال پہ رہنا سر, چونکہ آپ کے ساتھ ممبر پارلیمنٹ فرحان چشتی کیونکہ حکومت کا حصہ ہے نا, وہ اسمبلی میں یہ آواز اٹھائیں گے. فرحان صاحب آپ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے عمران صاحب نے کہ اگر نسلا ٹاور گر سکتا ہے, پہلے ہی ہمارے ہاں یہ مایوسی ہے کہ سوتیلا سلوک ہوتا ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ, کراچی کے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کسی اور طرح سے پیش آیا جاتا ہے, پھر نسلا ٹاور اگر گر سکتا ہے تو سر پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. پھر جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے بھی قانون برابر ہو, تو پھر یہ اسمبلی میں آپ آواز اٹھائیں نا, آپ پر کیا وہ کہتے ہیں نا وزن زیادہ نہیں ہے کہ یار ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے ہماری حکومت کے لیے, یا علیم خان صاحب اور دیگر لوگ بڑے وزنی ہیں. غالباً فرحان صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. چلے ابھی اس وقت ہمیں پی ٹی آئی سے, اچھا فرحان صاحب کیا آپ لائن پر ہیں؟ فرحان صاحب چونکہ آپ کے کندھوں پر اب بڑا وزن ہے, میں کہوں گا کیٹیگورکلی جواب دیے گا, صرف 2 منٹ ہیں آپ کے پاس. عمران صاحب نے کہا ہے کہ اگر نسلا ٹاور گر سکتا ہے تو پھر یہ جو دریا ہے, یہ راوی کے کنارے جو سوسائٹی ہیں ان کو بھی گرائیں, ان کو کہیں اور اکوموڈیٹ کریں. بالکل 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 یہ ہونا چاہیے. دیکھیں پانی اپنا راستہ بناتا ہے, یہ ایک فطری چیز ہے, ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے. جو سوسائٹی بنائی ہے بالکل اگر یہ بغیر سسٹم کے تحت نہیں بنی ہے, اگر کوئی طریقہ کار کے تحت نہیں بنی ہے تو بالکل ہٹانا چاہیے. اس سے پہلے بھی 4 سال کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ تو ایکسپرٹ کی مدد لی جائے. تو یہ جن کی سوسائٹیز ہیں فرحان چشتی صاحب, سوری فار انٹرپٹ, جان کی امان پاؤں, یہ جن کی سوسائٹیز ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں, وہ طاقتور لوگ ہیں, پھر یہ کیسے آپ قانون حرکت میں آئے گا؟ جب یہ چیز سے سوچیں گے تو کوئی بات ہی ختم ہو جائے گی نا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کاز آف وار جو ہے نا چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور بالکل دیکھیے سب کا نقصان ہے, ملک کا نقصان ہے, تو بالکل ہی آپ پریکٹیکل چیز دکھائیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جہاں راستے کی تاریخ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر فرحان چشتی صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا میٹرو کو, بہت شکریہ. اس وقت ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سلیم سچوانی کو خوش آمدید کہیں گے. سلیم صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے جوائن کیا. ایک وقفہ لیتے ہیں سر, وقفے کے بعد خوش آمدید, اور پاکستان تحریک انصاف سلیم سچوانی کا موقف لیتے ہیں, پھر ہم آتے ہیں عمران صاحب کے پاس, پھر ان کو اجازت دیتے ہیں. سلیم سچوانی صاحب, یہ علیم خان صاحب اور پھر ان کی سوسائٹیز آج کل بڑا, یہ صرف وہاں نہیں, پھر کراچی میں نالوں پر آبادیاں, پھر نسلا ٹاور, اس طرح کے متعدد واقعات. غالباً جب آپ حکمران تھے, بانی پی ٹی آئی کو بھی یہ سب چیزیں انہوں نے بھی فیس کی ہیں, تو اب وہ کہتے ہیں نا ہون آرام ہے, اب آپ کو ٹھنڈ ہو گئی ہے کہ چلیں جی. وہ پھر میں ایک اور اسٹیٹمنٹ ایڈ کروں, وہ اکرم راجہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فلڈ آ رہا ہے نا, یہ سیلاب, یہ ہماری بد دعائیں ہیں, کیا کہیں گے؟ سر میرے خیال سے بیان کو تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. جی چلے, کیا اوریجنل بیان چلوا دیں تو پھر میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. ایکچوئل اسٹیٹمنٹ یہی ہے, انہوں نے کہا یہ جو فلڈ وغیرہ آ رہا ہے, میں بتا رہا ہوں یہ فلڈ آ رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ کا عذاب آیا ہے آپ لوگوں پر. اب یہ الفاظ ہو سکتے ہیں انہوں نے استعمال کیے ہوں, مگر یہ کہ جہاں تک پہلے تو میں نسلا ٹاور کی آپ کو بات کروں, نسلا ٹاور اور یہ جو علیم صاحب ہیں, ان کی سوسائٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, نسلا ٹاور نیچے گراؤنڈ سے لے کر اوپر تک تعمیر ہو گیا, اس کے اندر لوگ شفٹ ہو گئے, پھر یہ چیف جسٹس صاحب کو ہوش آیا کہ یہ نسلا ٹاور ٹوٹنا چاہیے. حالانکہ کراچی میں آپ دیکھ لیں تو کراچی میں ایک بھی اتھورائز بلڈنگ نہیں ملے گی, اناتھورائز ساری آپ کو ملیں گی. کہنے والے تو یہ بھی کہہ گئے علیم صاحب کی جو سوسائٹیز کا جہاں تک تعلق ہے تو خان صاحب نے ان کو روکی ہوئی تھی کہ ان کو اجازت نامہ نہیں دے رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں چلے گئے. اپنی خود کی پارٹی بنائی, پھر نون لیگ میں اب شامل ہو گیا, اور میرے خیال سے وزارت کے مزے بھی لے رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں دریاؤں کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنا, اپارٹمنٹ بنانا, سوسائٹیز بنانا, ہوٹلز بنانا, یہ ایک کرمنل ایکٹ میں ہونا چاہیے. اور ان کے ذمہ داروں خالی ایسا نہیں جس نے بنایا,
जिन्होंने बनवाने दिया, फिर वो कहते हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं। तो बहुत दूर दूर तक जाएगी। जिन्होंने बनवाने दिया कि जो घर लीज हुए थे, रेगुलराइज हुए थे, फिर उस तक भी बात जाएगी। क्या वो दरिया सब होता है, यह सब होता है। क्या वो कहते हैं गंगा में सब नहाए। क्या वो दरिया के रास्ते में है? अगर है तो मैं कहता हूँ तोड़ देने चाहिए। अगर वो दरियाओं के रास्ते में है ना तो तोड़ देना चाहिए। सही। और अगर दरिया रास्ते में नहीं, फिर चाहे वो इलीगल है, वो रेगुलर, ठीक है। आप शहर कराची में देख लें, एक बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगी आप कहेंगे ये इलीगल बनी हुई है। एक बिल्डिंग आपको नहीं कह सकते कि इलीगल बनी हुई है। एसबीसी को कोई पूछने वाला नहीं है, तमाम तामीरात गैर कानूनी करवा रहे हैं, सीओ से इसकी खिलाफ वर्जी करवा रहे हैं। आपको पता है जब हवा को गुंजाइश नहीं मिलेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, आबादी मुतासिर होगी, सेहत के फुकदान पैदा होगा। इमरान सुल्तान साहब के पास उनको इजाजत दूं, मैं आता हूं फिर आपके पास। सलीम साहब एक सेकंड सर, मेरी बात मुकम्मल हो जाए उसके बाद में पहले आप कल्टी मार लेते। तमाम बातों को अगर आप देखें तो ये तबाही की तरफ ले जा रहे हैं शहरियों को। आज पोल्यूशन पे नंबर 1 पे लाहौर है और कराची नंबर 4 पर है। हाँ। अगर आज कराची नंबर 4 पे, तो ये जिस तेजी से ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, एसबीसी वाले इसकी खिलाफ वर्जी और जो नाजायज तामीरात करवा रहे हैं, ये आने वाले चंद सालों में नंबर 1 पे ले जाएंगे पोल्यूशन के अंदर। आगे बहुत अच्छा पॉइंट किया। अब बहुत ज्यादा, क्योंकि हम बहुत आगे निकल गए, कहते शो। भाई साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारी वजह से ही ये हुकूमत खड़ी है, और फिर आप ही की हुकूमत के ही ये मौसूफ हैं जिनकी सोसाइटीज़ हैं, और फिर बड़े ताकतवर आदमी हैं। तो फिर अब आप क्या एक्शन लेंगे? और मैं आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि पूरा दुनिया आपको लाइव देख रही है, सियासी बयान नहीं, जुल्म हुआ है, लोगों के घर डूबे हैं, गैर कानूनी जगहों पे घर बने हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि क्योंकि जो एक सोसाइटी का बड़ा शोर जो हो रहा है, जो के रहायशी हैं, जो अलाटीज़ हैं, जो करोड़ों रुपए के बेंगलोर में और उनका सामान वो सारा वो तबाह हो गया है। वो तो मेन एक अलीम खान की है, जो सलीम साहब ने भी उसकी बात की। तो मैं कहता हूँ कि दरिया पे कोई भी ऐसी इंक्रोचमेंट, ऐसी कोई भी सोसाइटी, कोई भी किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी है, उसको एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। वही जैसे नस्ला टावर के हवाले से सबने बात की, तो वही चीज़ है कि वो माना नज़र आई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें है यहाँ पर, उस पर कानून के दायरे में रहते हुए उन पर एक्शन होना चाहिए कि ये सारी पोल्यूशन वगैरह सबका मसले का हल वही है। और दरिया पे भी जो फितरी तौर पे एक दरिया बह रहा है, उस पे हम सिंधी में कहते हैं दरिया बादशाह, जो दरिया बादशाह से लड़ेगा तो वो मना हमेशा वो नुकसान में ही गया है। तो अभी भी आप पंजाब में जो ये सारा नुकसान हुआ है या सारी चीज़ हुई है, उसके जिम्मेदार हुक्मरान है, पंजाब गवर्नमेंट है, ये माजी की भी जो गवर्नमेंटें रही हैं पंजाब में, वो जिम्मेदार है। वो कोई भी किसी भी पार्टी की हो, उन्होंने इंक्रोचमेंट करने क्यों दी? हम कहते हैं भाई दरिया जहां से आता है, इंडस्ट्रियल जहां से आता है, उसको आप छोड़ दो, उसको बहने दो, तो यही उसी में बेहतरी है। उसी में अब जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो आपको कहते हैं कलेजे में ठंड पै जाएगी। मरकजी रहनुमा में ज्वाइन किया असलम गौरी साहब ने। सर खुश आमदीद कहेंगे गौरी साहब। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। गौरी साहब, वो आपकी एक स्टेटमेंट ने बड़े, वो कहते हैं ना, कराची शहर को तो वो गरमा दिया है कि कराची शहर और बिलखुसूस सिंध की तबाही में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का हाथ है। और फिर अब आप लोग इस तरह की अगर स्टेटमेंट देंगे तो पीपल्स पार्टी नाराज होगी फिर आपसे, फिर रूठना मनाना ये चलता रहेगा। असलम गौरी साहब, क्या कहेंगे? क्या तबाही आपने देख ली? और इस वक्त तबाही चूंकि अल्लाह की तरफ से भी तो एक अजाब की शक्ल में सैलाब आया है, लेकिन अब ये पानी है, ये पानी आएगा तो फिर फसलें होंगी, एग्रीकल्चर निज़ाम बेहतर होगा। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से निज़ाम बेहतर नहीं है तो जानी नुकसान होता है। क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, पूरा कराची इस वक्त मौजूद दाड़ो बन गया है। और आप देखें कौन सा इलाका जिसको आप पोश इलाका समझते हैं, उस इलाके की हालत जाके देखें, वहाँ सड़कों की और गलियों की हाल है। मैं तो कल परसों यहाँ देख रहा था, अपना कल की बात है शायद, गुलशन ब्लॉक 5 है, अजीब व गरीब हालात, उसके सड़कें और गलियां टूटी हुई तबाह हुई हैं, जहाँ पर एक एक बंगले की 15-15 करोड़ वैल्यू है। तो ये कहीं भी पीपल्स पार्टी की रेट नजर नहीं आ रही। तो सर जी 18th अमेंडमेंट के बाद वो पैसा किधर गया फिर? ये तो उन्हीं को बताना चाहिए हमें कि पैसा कहाँ ले गए और क्या कर रहे हैं और पैसा जा कहाँ रहा है। मैंने तो कई दफा मुर्जा वहां पर्सन भी मिले तो मैंने उनसे कहा है कि भैया कर क्या रहे हो, शहर के साथ क्या जुल्म कर रहे हो। ये देखे ना आपने, नालायकियों की एक हद होती है।
یہ ریڈ لائن کھود کے رکھ دی 40 کلومیٹر لمبی. ٹھیک, کیوں کھودی آپ نے جی؟ ووٹ لینے تھے آپ نے, بلدیات کے لینے تھے, قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے لینے تھے. کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پورا یونیورسٹی روڈ اس وقت جام ہے, کوئی لوگ بندے پیدل گزر نہیں سکتے. اس کیفیت میں بارش میں تو اپنی جگہ ہے, مریض ہے, پیشنٹ ہے, کوئی ایمبولینس سے پھنسی ہوتی ہیں, جو کیفیت ہے آپ سوچیں. اور گرد و غبار اور مٹی اتنی اڑ رہی ہے کہ اس سے لوگ جمے کے مریض. پھر اگر جان کی امان, سوری فار انٹرپٹ, پھر اگر میں یہ کہوں گوری صاحب, صرف بیان کی حد تک آپ نے دکھ کا اظہار کیا, آپ اس شہر کے باسی ہیں, آپ کو اچھا نہیں لگا جب آپ نے اس شہر کی حال دیکھی, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ دیں, ریلی نکالیں, آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں, لوگ لے آئیں, بیٹھ جائیں آ کے, مطالبات کریں. سنی تو نہیں جا رہی آپ کی؟ ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, 18 کو آ رہے ہیں, سی ایم ہاؤس تک آ رہے ہیں, اور ہم یہ کشمور سے آ رہے ہیں, نزدیک سے بھی نہیں آ رہے. اچھا, بہت بڑی ریلی ہوگی انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے کہ یادگار پروگرام ہوگا, اور ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. اور میں جو ہمارا موقف پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل اس وقت گڈ گورننس تو ایک طرف رہے گی, حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی. امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, پورے سندھ میں کیا صورتحال ہے, اور سندھ میں پورے کی روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ کراچی کچھ نہیں ہو رہا, حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے, اور اندرون سندھ میں کیا ہو رہا ہے, ہر جگہ کا یہی عالم ہے. تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. تو اس لیے میں نے پھر بیان دیا, اس میں تو جماعت اسلامی کا رول یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر ان کا ہے کہ بات ہے, جماعت کو چاہیے کہ کم از کم وہ اپنا رول ادا کرے. کراچی یہ تو نہیں کہ ایک روزانہ ایک پریس کانفرنس کر دو, پیپلز پارٹی پہ الزام لگا. ایک میرا آخری سوال ہے اسلم گوری صاحب, پھر کراچی سی ایم ہاؤس میں آ کے آپ لوگ بیٹھ جائیں, اپنے مطالبات منوائیں. یہ کراچی کی عوام آپ کو ایسے دعائیں دے گی, آ جائیں, بیٹھ جائیں, آ کے مطالبات منوائیں اگر آپ کو اتنا دکھ ہے. جی, ہم انشاءاللہ مطالبات لے کے 18 کو آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ سی ایم ہاؤس تک جائیں گے, اور 13 کو کشمور سے شروع ہو رہے ہیں ہمارا ملن مارچ, اور ہم انشاءاللہ یہاں آ رہے ہیں آپ کے شہر میں. اور بس ہمیں جماعت اسلامی سے گلا یہ ہے کہ جماعت اسلامی صرف ایک پریس کانفرنس تک محدود ہو گئی ہے, اس سے آگے نہیں جا رہی. تو کم از کم وہ اب اس کے پاس اتنی وہ سیٹیں ہیں, وہ کچھ نہ کریں, وہ جا کے وہاں ان کو کم از کم استعفیٰ دے دیں اگر نہیں کچھ بھی ہوتا. کیا بات ہے, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اخلاقیات کہ یہی کہتی ہے کہ آپ سے نہیں ہوتا آپ وہ سیٹ چھوڑ دیں. مجھے یہ کہا گیا کہ جی ہم تو مجبور ہیں جی, ہمیں پیسہ نہیں مل رہا. تو بھائی آپ کو پیسہ نہیں مل رہا, اور یہ بھی ایک جگہ کہا گیا امیر کراچی نے کہ جی ہمیں تو جو پیسہ ملا ہے, مرزا وہاب صاحب کہتے ہیں, وہ تنخواہوں کے سلسلے میں ملا ہے. تو میں نے کہا تنخواہ دار سے تو کام لینا اسلم غوری کا کام نہیں ہے, وہ تو آپ کا کام ہے نا, یو سی چیئرمین آپ کا ہے, وائس چیئرمین آپ کا ہے, آپ کیوں نہیں ان سے کام لے رہے. اصل میں بات میں مختصر آخری کروں گا کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے. یہ طے تھا کہ جماعت اسلامی کو کراچی دینا ہے, اور جناب ایم کیو سے اسی لیے بائیکاٹ کروایا گیا. جماعت اسلامی اس وقت جو جیتی ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹر سے جیتی ہے, شاہ فیصل سے جیتی ہے, ملیز سے جیتی, ان ٹاؤنوں سے جیتی جہاں پر ایم کیو کی سیٹیں ہوتی تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کا ہائیبرڈ نظام کا پھر انجام اسی طرح ہوتا ہے. حضور ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ جے یو آئی کا موقف دینے کے لیے. گوری صاحب نے عمران سلطان رسد موجود ہیں, چونکہ آپ کا تجزیہ بڑا اہم ہے. اس سچویشن ایسی ہے کہ وہ جو جب ہم جاتے ہیں, میڈیا کے لوگ جاتے ہیں, تو وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, وہ عوام پسماندہ لوگ ہیں بیچارے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کمبل بھی نہیں ملا, ہمیں تو وہ ٹینٹ بھی نہیں ملا, ہمیں تو کھانا بھی نہیں ملا. لیکن مریم نواز صاحبہ کو اپریشیٹ نہیں کریں گی کہ وہ ایک خاتون ہو کر مطلب خود دریاؤں پہ اور غریب بچوں کے ساتھ مل گھل گئی ہیں. ان کی پذیرائی میں بھی غالباً اضافے کے فیکٹس اینڈ فگر آ رہے ہیں. اور موجودہ وفاقی حکومت کی کارکردگی پہ میں چاہوں گا کیٹیگری کی. سر عمران صاحب, دو پوائنٹ یہاں پہ رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہمیں ذرا فیکچوئل پوزیشن دیکھنی چاہیے. ہمیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی طرف جو ہم جا رہے ہیں نا, اس سیلاب کے اوپر ہماری یہاں سیاسی جماعتیں بلیم گیم کر رہی ہیں, اور بڑی خوبصورتی سے ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں انہوں نے سارا معاملہ جو ہے وہ علیم خان کے اوپر رکھا, اور خان صاحب کو بچا لے گئے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بطور پرائم منسٹر وہ سائٹ پر جا کے, راوی بیلٹ کی سائٹ پر جا کے انہوں نے مارکیٹنگ کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت میں یہ صرف نالا رہ جائے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آدھا پنچ ہے. اس کے بعد جی چیز ہے, اور یہ کب 2025 میں یہ بنی ہے, یہ پیچھے 2 سال پہلے سے بنتی چلی آ رہی ہیں. تو تھوڑا سا ذرا ریکارڈ صحیح رکھیں, جواب سب کو دینا. اور اوپر اگر یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ہماری بددعاؤں کی وجہ سے آ رہا ہے, تو بھائی آپ کی بددعائیں جو ہیں وہ پاکستان کو پورا ڈبو دیں گی. یہ ہمیں اتنی بدیانتی نہیں کرنی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2
اس وقت میں نے کہا کہ دیکھیں میگنیٹیوڈ جو ہے نا اس وقت اس طوفان کا یا اس سیلاب کا، اس تباہی و بربادی کا، یہ پوری دنیا میں آپ امریکہ تک چلے جائیں جہاں پہ اتنے اسٹیبل انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اس کو نہیں روک سکتے. ہاں ہماری یہ جو مصیبت ہم نے کی ہے کہ انکروچمنٹ اتنی کی ہے، اس کی وجہ سے تباہی اور بڑی ہے. اگر صرف جو ہم بات کرتے ہیں کہ بند بنا کے معاملہ رک جاتا تو انڈیا کیسے نہیں روک سکتا؟ انڈیا روک لینا نا سارے ان کو، اس کے بعد تو ہم سے زیادہ ڈیمز ہیں، کیوں آ رہے ہیں وہاں سے؟ تو بھائی ڈیم جو ہے اس معاملے کا حل نہیں ہے، اس معاملے کا حل جو ہے ریزروائرز ہیں. ڈیم آپ کیا اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو وہ بیوقوفی کرتا ہے کہ ڈیمز کی وجہ سے سیلاب نہیں آئے گا. اگر ایسا ہوتا تو انڈیا کب کا روک چکا ہوتا. انڈیا خود کیوں اپنے اسپل ویز کھول رہا ہے بار بار؟ اور دوسری چیز، ہم یہ جو بار بار اپنے کریں نا آبی جارحیت انڈیا کر رہا ہے، آبی جارحیت، بھائی یہ آبی جارحیت نہیں ہے. آپ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جائیں اور آپ وہاں پر اس کو ٹیکنیکلی آپ کو پتا چلے گا کہ اس واٹر ٹریٹی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ڈیم ہونے کے بعد جو پانی ہے وہ ریلیز کریں گے. تو انڈیا وہی کر رہا ہے. اس کی جگہ اگر پاکستان ہوتا یا ہمارے اور سمندر کے بیچ میں کوئی اور ایک ملک ہوتا تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے. تو خدارا ان بیکار کی چیزوں سے باہر نکلے، جو کرنے کے کام ہے وہ کریں. آپ اس بیلٹ کو صاف کیجئے، انکروچمنٹ ختم کیجئے، آپ نئے ڈیمز بنائیے تاکہ پانی کو اسٹور کیا جا سکے اور آپ کی آبپاشی کے لیے اور دیگر ضروریات میں استعمال ہو. کیا بات ہے، ہم یہ چیزیں نہیں کر رہے، ہم صرف ڈیمز کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بلیم گیم کر رہی ہیں. بلیم گیم پر چونکہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا سر آپ نے، ریلی اپریشیٹ. میری وہ کہتے ہیں نا میں اس کو اسکپ کر رہا تھا چونکہ پی ٹی آئی کی نمائندگی اسٹوڈیو میں ہے. آپ نے صحیح کہا کہ صرف الزام نہیں، مجھے بھی وہ ویڈیو وہ میری نظر سے بھی گزری تھی، مجھے بھی وہ پل یاد ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا یہ تو نالا رہ جائے گا. مطلب وہ سافٹ کارنر دے رہے تھے اس وقت، بننی چاہیے سوسائٹیاں، اٹ مینس یہ آپ کو بھی یاد ہوگا. تو اگر یہ اخلاقیات سوال کر لیا، میری بات بھی سن لیں. چلے پہلا میری بات بھی سن لیں. انہوں نے جو راوی سٹی کے کنارے پہ کھڑے رہ کے جو بات کی تھی تو وہ شاید بول رہے ہیں وہ لاہور سٹی، نیا لاہور سٹی بنانے کی بات کی تھی. اور لاہور کے اطراف میں جو ہے نا بڑے بڑے سٹوریج ان کو بنانے کی پلاننگ تھی، بڑی بڑی جھیلیں بنانے کی پلاننگ تھی تاکہ جو راوی کا جو پانی آ رہا ہے وہ کم آئے اگر کبھی بھی آئے. مگر انہوں نے تو اس کو سرے سے نظر انداز ہی کر دیا. انہوں نے تو اس کو بالکل مٹا دیا کہ پانی کو آنا ہی ہے. بیچ کے اندر سوسائٹیاں کھڑی کر دی، یعنی نالے کی جگہ بھی نہیں چھوڑی انہوں نے کہ بھائی جب پانی تو آنا ہی ہے نا، نالے میں کبھی زیادہ آئے گا کبھی کم آئے گا. مگر نقصان اس وقت ہوگا جب آپ اس کے بیچ میں سوسائٹیاں کھڑی کر دیں گے. سوسائٹیاں یہ کون سی پارٹی کہتے ہیں سر؟ یہ معروف تجزیہ کار، اور یہ معروف تجزیہ کار ہیں. معروف تجزیہ کار ہیں تو ان کو تجزیہ سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے کرنا چاہیے کہ وہ غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں. کہ جب وہ لاہور سٹی کے اندر میں کتنے اسٹوریج بننے تھے کہ لاہور کے اندر پانی نہیں آتا، لاہور کے اندر پانی گھس گیا سیلاب کا، اور 10 ڈیموں کی تعمیر کے اوپر کام روکا گیا. اس کے بارے میں تجزیہ کار صاحب کچھ نہیں کہتے کہ 10 ڈیموں کی تعمیر پہ اگر کام مکمل کروا چکے تھے ارجنٹلی یہ تو آج کئی علاقے بچائے جا سکتے تھے. دریائے سندھ کے اوپر سندھ ڈیم تعمیر کیا جا سکتا، کر لیتے تو آج کئی سندھ کے علاقے سندھ بچ جاتے ہیں. نہیں ڈیم تو اس کا حل نہیں ہے نا. جو واٹر ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈیم حل نہیں ہے، اسٹوریج حل ہے. اسٹوریج حل ہے، پانی کے اسٹوریج واٹر جو کہہ رہے ہیں تو اس کو اسٹوریج کی جگہیں بھی بتا رہے ہیں. وہ آپ اس پہ ملزمات کر لیں بھائی اسٹوریج کی جگہیں دیتے ہیں، اسٹوریج کی جگہیں دیتے ہیں آپ. سر کیا اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ کر کے میں کہہ تو رہا ہوں، آپ سے کہہ تو دیا مکمل طور پہ کہ انہوں نے لاہور کے اطراف میں بڑی بڑی جھیلیں اور واٹر اسٹوریج کی پلاننگ کی ہوئی تھی تاکہ لاہور کے اندر پانی داخل نہ ہو. بیچ کے اندر سوسائٹی انہوں نے علیم خان کو بنانے نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ کے گیا اور دریا کو انہوں نے بالکل نالے کو بھی بند کر دیا. تسکین ہوتی ہے آپ لوگوں کو، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان پرابلم میں رہے. جب آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے عذاب کی، ہماری بددعاؤں کی وجہ سے آ رہا ہے تو سر میں نہیں کہہ رہا، جس نے کہا اس سے آپ سوال کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا، جس نے کہا اس سے سوال کریں. آپ کی پارٹی کے میں کوئی بات نہیں، میری پارٹی کہیں تو ہر کوئی اپنا اپنا اوپینین رکھتا ہے. میں اوپینین سے اختلاف کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ پانی اللہ کی نہیں، میں کہتا ہوں یہ پانی اللہ کی نعمت تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ پانی اللہ کی نعمت تھا، ٹھیک ہے، جس کو نااہل حکمرانوں نے جو نا قوم کے لیے تباہی کا باعث بنا دیا. عمران صاحب یہ ایک بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. عمران صاحب 3 سال، ایک سیکنڈ آپ مجھ سے بعد میں سوال پوچھے گا، پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ 3 سال ان کی حکومت رہی تھی. آپ پنجاب کے اندر آپ کی گورنمنٹ تھی، کے پی کے اندر آپ کی گورنمنٹ تھی.
کہاں کیا اس وقت سیلاب یہ اللہ کی آفات جو ہے ابھی اتر رہی ہیں؟ کیا اس وقت نہیں اترے تھے؟ وہاں بلین سونامی ٹری آپ نے لگایا تھا، ابھی شیطیر جو ہے وہ بہ کیا ہے پانی کے اندر، کے اندر پچھلے 9 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہیں. جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ سر 3 سال کے اندر 10 ڈیموں کی تعمیر کے اوپر کام شروع ہوا. 40 سال سے جو بیٹھے ہوئے حکمرانی کر رہے ہیں انہوں نے کیا کر لیا؟ کتنے واٹر سورس بنا لیے، کتنے انہوں نے ڈیم بنا لیا، انہوں نے کون سا روک لیا؟ آپ اس بات کا جواب دیں سر، آپ اس بات کا جواب دیں کہ پی کے اندر جنگل کیسے کٹ گئے؟ آپ کے یہاں تو سر جس نے جہاں پہ جو غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے کے پی کی ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو. جہاں جس نے کیا ہے وہاں پہ اس کو سزا ملنی چاہیے. ایف بی آئی آپ کے پاس ہے، نیب آپ کے پاس ہے، ایف آئی آپ کے پاس ہے، ایم آئی آپ کے پاس ہے. کریں احتساب، جنہوں نے یہ جنگلات کاٹے ہیں. ہماری منع نہیں ہے آپ کو، نہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ آپ کو کہے گا کہ آپ غلط کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں. اچھا عمران صاحب، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دو اور پھر پارٹی کہے کہ یہ ان کا پرسنل اوپینین ہے، پارٹی کیسے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو آپ نے آگ لگانی تھی وہ تو لگا دی. علی امین گنڈا پور کہہ رہے کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، پارٹی کہہ رہی ہے نہیں، ان کا پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے. ہماری سیاسی جماعتوں کا یہ کہ ان کو 10 ڈیموں کی تعمیر روکنے والے کہاں سے کالا باغ بنائیں گے؟ جی سر عمران صاحب، ان کو ایک ایشو چاہیے تمام سیاستدانوں کو. وہ کہتے ہیں کہ ہماری لاش کے اوپر سے جو ہے یہ ڈیم بنے گا. اللہ کرے کہ اتنا پانی آئے کہ ان کی لاشیں بنے، ان کے اوپر ڈیم بنے. میں پاکستان کے لیے بات کروں گا. اگر ڈیم پاکستان کی ضرورت ہے تو پاکستان کو بنانے چاہیے. اگر ریزروائرز پاکستان کی ضرورت ہے تو پاکستان کے کو بنانا چاہیے. پھر اس کے اندر جتنے بھی اس طرح کے سیاستدانوں کی جو ہے وہ قبریں بنے، ان کی لاشیں تیرتی رہیں جو اس ملک کے خلاف ہے، جو اس ملک کو آگے نہیں بڑھنا دینا چاہتے، ہم ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہیں. میں بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. عمران سلطان صاحب نے بڑا بہترین موقف دیا. ریلی اپریشیٹ سر. پروڈیوسر صاحب بریک کا کریں، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اور اسٹوڈیو میں جو ہماری شخصیات کیونکہ آخری سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے عوام کی فلاح و بہبود. جب ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آفتیں آئیں، جب کوئی مشکل وقت آئے تو اخلاقیات یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن ہم پھر ایک نہیں ہوتے. ہم سیاست کرتے ہیں. آج جو 2 پریس کانفرنس ہوئی ہیں شرجیل میمن سے لے کے علی خورشیدی کی، کیا یہ سیاست اب نہیں ہو رہی؟ یہ بالکل سر سیاست ہو رہی ہے. عباسی صاحب، کم از کم یہ وقت نہیں تھا الزام تراشیاں کرنے کا ایک دوسرے پر. آج آپ چونکہ آپ نے کہا چشتی صاحب کو بھی کہ آئیں مل کے کام کرتے ہیں. نہیں بالکل. کیسے کریں گے مل کے کام؟ دیکھیں، جب قوم پہ مشکل وقت آتا ہے تو میرا یہ ہے سب سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ جو بھی حکمران جماعت ہے تو ان کا پورے پاکستان کے عوام کو اور خصوصی طور پہ جو بھی حزب اختلاف، جو بھی سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، سب کو مل کے اس مشکل حالات میں، جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا جب ماحول تھا تو اس میں آپ دیکھیں گے پورے پاکستان، پوری جماعتیں ایک ہو گئیں، پورے پاکستان کی عوام سیلاب پر بھی ایک ہو گئی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے اکیلے نہیں کھاؤ. آپ نے رزلٹ دیکھا، آپ نے اس کا رزلٹ دیکھا. خود کراچی میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا، اس میں ساری جماعتیں آئیں بشمول میسیج تھا وہاں پر. سعید غنی صاحب نے بھی اناؤنس کیا، دوسرے لیڈر صاحبان نے، کہ پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ ہمارا آلریڈی کہیں اور مظاہرہ ہے، لیکن ہم آپ کی اس اجتماعی جو احتجاج ہے، جو سب پارٹی کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو پوری قوم جب ساتھ تھی تو اس کا جو سپورٹ ملی پاک آرمی کو، جس طریقے سے ہمارے کو وہ فتح نصیب ہوئی، وہ پوری دنیا نے دیکھی. اسی طریقے سے اگر اس ملک پہ اور کوئی ایسی مصیبتیں اور کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں تو یہ تو قدرتی آفات ہیں. جیسے اپنا مختلف نہیں، اس آفتوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹینٹ آتے ہیں نا، لیٹ سپوز آپ اس ایک علاقے کے بڑے، آپ ایم پی ایم این اے اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ کے پاس 2-4 گاڑیاں آئیں تو آپ نے کیا کیا، ایک گاڑی تو بھیج دی متاثرین کے، 2 گاڑیاں آپ نے ڈم کر دی، تہخانے میں ڈال دو، چلو جی بعد میں اس کو استعمال کریں گے. بکتے ہیں یہ مال. پچھلے سالوں میں یہ اگر کہیں ایسی تھوڑی بہت چیز ہوتی ہے تو اس کو میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں، اور بالکل یہ جو بھی ذمہ دار ہیں، فوکل پرسن ہیں، ایک اور الزام بھی ایڈ کروں، جو بھی بند وہ ٹوٹے گا جہاں پہ کسی غریب کی زمین ہوگی. جو طاقتور لوگ ہوں گے اپنی زمینیں بچا لیں گے. نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ ایسی صورتحال نہیں ہوگی کہ کسی کی زمین بچانے کے لیے ہم شہروں کو ڈبوئیں. ایسی صورتحال نہیں ہوگی. ہمیں بالکل لوگوں کو، عوام کو بچانا ہے، شہروں کو بچانا ہے. اور یہ جو قدرتی طور پہ یہ جو پانی ہے، اس پانی کو آپ چھوڑیں.
خود نیچرلی نہ روکیں. جو ڈیموں کی بات ہوئی تو ڈیموں کی تینوں صوبوں نے کالا باغ ڈیم کو کنڈیم کیا ہے, 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ اسمبلیوں نے کنڈیم کیا ہے. جو بالکل چنی ہوئی جو اسمبلی ہیں انہوں نے کیا ہے. پورے پاکستان نے اس کو ابھی تو آپ نے نصیر میمن صاحب اور ڈاکٹر حسن عباس صاحب نے جس طریقے سے انہوں نے اپنا موقف پانی کے حوالے سے کیا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی کسی بھی صورت میں ڈیم مسئلہ یہ حل ہی نہیں ہے. یہ خود جو ڈیم آپ اگر بناتے ہیں, ڈیم بنانے سے اگر پانی رکتا تو انڈیا نے کیوں چھوڑ دیا پانی, روک لیتے نا. ڈیم تو خود جو پانی اتنا آئے گا تو ڈیم تو رکے گا ہی نہیں. اور ڈیموں میں جو بنا ان کی بالکل جو فگرز ہے, ڈیم میں آپ کتنے 2-4 لاکھ پان کریں گے کچھ عرصے کے لیے, کچھ عرصے کے لیے 2 ماہ روک سکیں گے سر. یہ ہے کہ آپ جو ہے جو زمین کے اندر ریت ہے اس میں قدرتی طور پہ اتنی اپنا پانی جمع کرنے کی, اسٹوریج کرنے کی 20 لاکھ ملین جو آپ پانی اس میں جمع کر سکتے ہیں. آپ خربوں روپے کے ڈیم بنائیں گے اس میں اتنا پانی جمع نہیں ہوگا. یہ پوری دنیا میں اگر ایسی چیز ہوتی تو پوری دنیا میں جو ڈیم بنے ہوئے ہیں وہ پوری دنیا میں ایسی تباہیاں نہیں آتی. اس لیے ڈیم جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ پانی کو راستہ دیں, پانی زمین میں جائے. زمین جب پانی کو سک کرتی ہے تو وہ اسٹوریج کرتی ہے بڑے عرصے کے لیے. وہی پانی آپ کو پینے کے لائق بھی ہوتا ہے اور پینے کے لیے بھی آپ کو مدد کرتا ہے. سلیم صاحب, کیونکہ آپ اپوزیشن کی جماعت ہیں, اس وقت چونکہ سیلاب آ گیا, لوگوں کی فصلیں بھی بہہ گئیں, اب پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ پانی ان زمینوں میں رہے گا. ابھی جو فیکٹس اینڈ فگر آ رہے ہیں, اشیاء خوردنوش مہنگی, پھل فروٹ مہنگے, کیونکہ اب آپ کو تو پتہ ہے جب ایسا کوئی قحط آتا ہے تو بجائے ہمیں ریلیف, لیکن ہمارے ہاں وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, اسٹور کر دی جاتی ہیں. ابھی پھل فروٹ سبزیاں مہنگی ملیں گی. وہ عام آدمی کو اب آلو سبزیاں وہ بول جائے گا, بولے گا کل تک تو 100 روپے تھی, بیچارہ 500 کیسے ہو گئی. ایک تو میرا سے یہ سوال ہے. دوسرا, وزیر اعظم نے دورہ کیا اور نہ صرف چین کے ساتھ ایک نئے فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ اور آخری بار آپ سے سوال, مریم نواز صاحبہ خاتون ہو کر گھوم رہی ہیں, وزٹ کر رہی ہیں, گھر نہیں بیٹھ رہی, عوام کے ساتھ ہیں. پہلے تو ڈیم کی بات کر لیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چائنا نے جو ترقی کی ہے وہ ایک بیوقوف ملک ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امریکہ جو نمبر 1 طاقت بنا ہوا ہے وہ ایک بیوقوف ملک ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیگر یورپی ممالک جو ڈیولپمنٹ کی ہے, ترقی کی, وہ سارے بیوقوف ہیں. ایک ہم ہی عقل مند رہ گئے ہیں اس دنیا کے اندر میں. وہ ہزاروں ڈیم اپنے ملکوں میں بنا کے اپنے چپے چپے کو پانی دے رہے ہیں, اور یہاں پہ ہم اپنے کسانوں کو پانی نہیں دے پا رہے, ہم اپنے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں دے پا رہے. اگر یہ ڈیم نہیں بنانے تو واٹر اسٹوریج بنائیں, کچھ کریں نا. خالی باتیں کرنے سے تو نہیں ہوگا. اب ایک چیز جس پہ کام نہیں کیا آپ نے, کام روک دیا 10 ڈیموں کی تعمیر کے اوپر, اس کو مینوپلیٹ کرنے کے لیے آپ نئی باتیں لے کے اگر آپ سمندر میں نہیں دیتے تو لاکھوں ایکڑ واٹر اسٹوریج بنائے نا. آپ واٹر اسٹوریج بنائیں. ابھی بھی زمینیں پانی سمندر کو نیچرلی چاہیے, نیچرلی پانی چاہیے. ابھی بھی میں بھی تو یہی عرض کر رہا ہوں, آپ ڈیم بنائیں, ڈیم کے اندر اسٹوریج کریں یا واٹر اسٹوریج کے بندوبست کریں. کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا. دنیا کے ہزاروں ڈیم ہر ملک میں بنے ہوئے ہیں, تو وہ بھی تو اپنی ضرورت کے لیے بنائیں نا, اپنے عوام کی ضرورت کے لیے بنائیں. وہاں کی عوام کو پانی مل رہا ہوتا ہے, یہاں پہ ہماری عوام کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہوتا, کسانوں کو زراعت کے لیے پانی نہیں مل رہا ہوتا ہے. پانی کہیں مل رہا ہے تو وہ صاف پانی نہیں مل رہا ہے. چلے ایک نمبر 2 آپ نے جو بات کی مریم نواز صاحبہ کی, مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ سے بڑی اچھی ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں. ٹک ٹاکس کی حد تک تو آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں. عثمان بزدار نہیں بناتا تھا یہ سر. عثمان بزدار جب گیا تھا نا تو 500 ارب اپنے خزانے میں پنجاب کے چھوڑ کے گیا تھا. آپ نے دیکھا تھا ایسے آپ نے ہزاروں الزامات لگا عثمان بزدار کے اوپر, مگر وہ 500 ارب کو پنجاب کے خزانے میں چھوڑ کے گیا تھا, اور آج 500 ارب کا مقروض بنا دیا ہے پنجاب کو. چلے اختتام سے پہلے ایک دعا, کیونکہ نیک خواہشات. ہمارے پاکستان کے سینئر سیاستدان سید خورشید صاحب فارمر وفاقی وزیر بیمار ہیں, علیل ہیں, ان کے لیے نیک خواہشات. آپ جلد صحتیاب ہو کے اپنے حلقے میں, اپنے علاقے میں, اس ملک کے لیے آپ خدمت کریں. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. ان کے لیے نیک خواہشات میں چاہوں گا آپ یہ اگر دینا چاہیں تو.
وہ بیمار ہیں؟ نہیں بالکل ہے، وہ ان کی طبیعت ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے. میں خود وزٹ پہ گیا تھا عیادت کرنے کے لیے، ان کی ابھی طبیعت بہتر ہے. میں پورے عوام کو، پاکستان کے عوام کو بولوں گا، وہ سینئر سیاستدان ہیں، ان کے لیے شاہ صاحب ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، لمبی عمر اور صحت کے لیے دعا گو. چلے اسی امید کے ساتھ میرا ایک صرف بات میں کہنا چاہوں گا، علیم خان کی سوسائٹیز اور دیگر وہاں کی سوسائٹیز کو بچانے کے لیے جو ڈیم بند توڑے گئے، اس سے پتہ نہیں کتنے غریبوں کی زمین برباد ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں. اس کا کون مریم نواز جواب دے گی؟ کون شہباز شریف جواب دے گا؟ کون ذمہ دار ہے جو اس کا جواب دے گا؟ آخر کب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ کب جو ہے نا وہ غریب اور امیر کا فرق ختم کیا گا؟ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کیا جائے گا کہ اب میری بیٹی اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کو بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے؟ خاتون جنت، خاتون جنت جس کی مثال دی گئی. جہاں تو ہم بول دیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جہاں تو ہم یہ بولنا چھوڑ دیں اگر ہم مانتے ہیں تو اس بات پہ عمل کریں. جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیں اور عوام کو ترقی کی طرف. اسی امید کے ساتھ میرا شاہ، مجھے ساجد سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.